एक बंदा आके छोटी सी बच्ची का रेप कर लेता है, उस बच्ची को फिर मार भी देता है, कत्ल कर देता है बच्ची को, और फिर वो बोरी में डाल के वो जो दरिंदगी करता है, वो कई बार तो ऐसे भी हो जाता है, वो टुकड़े टुकड़े कर देते हैं बच्ची के, या जो बच्चा है तो वो बोरी में बांध के लाश को कहीं फेंक देते हैं किसी कचरे के ऊपर। निहायत ही अफसोस के साथ ये वीडियो बनानी पड़ रही है मुझे कि आप लोगों ने मुझे काफिर कह दिया, कुछ लोगों ने मुझे पागल कह दिया, कुछ लोगों ने कहा भाई चंद व्यूज़ और चंद सब्सक्राइबर्स के लिए ऐसी वीडियोज़ ना बनाया करो। अरे भाई, मेरी वीडियो में गलत आपको नज़र क्या आ रहा है, लेकिन इस्लाम के दायरे में आपको सोचना होगा। ये नहीं कि आप अपने नज़रिए से कुछ भी सोचें और वो इस्लाम के मुताबिक ना हो और आप मुझ पे तोहमत लगा दें कि भाई तुम गलत हो। मुझे गलत साबित करके तो दिखाओ भाई, मैंने ऐसा क्या कह दिया है। एक वीडियो है, एक शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड की, तारिक मसूद साहब की उस पर थंबनेल है। तो उस वीडियो में मैं सवाल कर रहा हूँ कि जो किस्मत वाली बात है, जो अल्लाह वाली बात है और जो हमारे दीन इस्लाम से रिलेटेड बातें हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ। बल्कि ये सवाल तकरीबन 10 से 12 साल हो गए इसको, मुझे आज तक इसका कोई क्लियर आंसर नहीं दे पाया और इसलिए मैं कंफ्यूज्ड हूँ। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि भाई मैं दीन से बर्खास्त हो चुका हूँ, मैं दीन इस्लाम को नऊज़ुबिल्लाह नहीं मानता और ऐसा मैं काफिर बन चुका हूँ, क्योंकि आप लोगों ने तो तोहमतें लगा दी भाई मेरे ऊपर। नीचे कमेंट्स में आप कोई काफिर कह रहा है, कोई पागल कह रहा है, कोई पागल खाने से आया हुआ बंदा कह रहा है, और कोई फैम हासिल करने वाला फैम का भूखा कह रहा है। तो यार, कुछ भी करने या कहने से पहले एक सेकंड के लिए बंदे को ये ज़रूर सोच लेना चाहिए कि अगर अगले बंदे की कोई बात ऐसी है जो मुझे समझ नहीं आ रही हो, तो ये भी तो पॉइंट हो सकता है, बजाय इसके कि मैं उस पर तोहमत लगा दूँ कि अगर मुझे नहीं समझ आई तो इसका मतलब है कि वो गलत है। हमारा ये रोज़ का मामूल बन चुका है कि हम जो बात नहीं समझ सकते, हम सामने वाले बंदे को गलत ठहरा देते हैं कि भाई आप गलत हो। अरे भाई, खुद के बारे में भी तो सोचो कि आप उस बात को किस लेवल पे लेके जा रहे हो, या आपको उस बात की समझ लगी भी है या नहीं। लेकिन हम उमूमन ऐसा ही करते हैं कि खुद अगर हमें किसी बात की समझ नहीं लगी तो हम दूसरे को गलत ठहरा देते हैं। भाई, हमें समझ लगी तो ठीक है, हम नहीं समझे तो तुम गलत हो। अरे ये कौन सा कानून है भाई। और इसी वजह से जो आजकल दीन इस्लाम हमारा दीन है, उसी दीन को लोग अपनी मर्जी से चलाने लगे हैं। मतलब अगर एक दिन में 5 वक्त की नमाज इंसान के ऊपर फर्ज है, तो आजकल कोई ऐसे बंदे भी निकले हैं जो अपने लिहाज से जो उसको अच्छा लग रहा हो, जो उसके लिए ईजी हो, वैसे ही नमाजें भी ईजाद करने लग जाते हैं कि नहीं हो जाती है यार, अल्लाह इतना बोझ और हसद नहीं रखता अपने बंदों के साथ, माफ़ कर देगा कोई नहीं। अरे भाई, दीन इस्लाम है, ये रिलीजन है, आपको रिलीजन के मुताबिक चलना पड़ेगा, ना कि रिलीजन आपके मुताबिक चलेगा। तो दीन का मजाक बनाने वालों के लिए ही ये सवाल था। उसमें मैं खुद भी आ सकता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई बड़ा फरिश्ता हूँ, मैं खुद भी गुनहगार हूँ, हम सब गुनहगार हैं। स्पेशली जो यूट्यूब पे अगर हम काम कर रहे हैं तो वो आंखों के सामने ऐसी चीज़ आ ही जाती है कि जिससे हमारा गुनाह हो जाता है। बहरहाल, वापस टॉपिक पे आते हैं। तो मैंने सवाल किया था कि भाई, जो किस्मत की बात है और अल्लाह की बात है, और जो आम तौर पे कंट्रोवर्सीज चल रही है इस बारे में, या फिर लोगों को पता ही नहीं है कि इस सवाल का भी कोई जवाब हो सकता है, क्योंकि आज तक मुझे सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाया जो मैं करना चाहता हूँ या करता हूँ लोगों से, कि भाई अगर किस्मत की बात है कि अभी एक गिलास टूट गया, तो गिलास तोड़ने वाले बच्चे को या फिर जो बंदा है उसको आप कहते हो अरे अंधे हो क्या, गिलास क्यों तोड़ा। अरे भाई, वो गिलास किस्मत में लिखा था ना कि इस टाइम पे, इस वाले दिन ये गिलास इस बच्चे या इस बंदे के हाथ से गिर के टूट जाएगा। ये सब कुछ हमारा अकीदा ही यही है ना, ईमान इसी बात पे है कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, किस्मत की बात है। तो भाई, अगर किस्मत की बात है तो फिर उसको डांटा क्यों। सो माई ओपिनियन इज दैट व्हाई डू वी मेक सॉरीज एंड थैंक यूज। हम ऐसे सिचुएशंस में सॉरीज और थैंक यूज क्यों बोलते हैं, जबकि ये सब कुछ तो पहले से ही तय हुआ होता है अल्लाह की तरफ से। तो हम इंसान होते कौन है भाई सिचुएशन को हैंडल करने वाले। अगर आपकी मौत तय है और आपको पता है कि सब कुछ तो किस्मत की बात है, अगर किस्मत में मौत लिखी होगी तो मैं मर जाऊंगा, अदरवाइज जब मौत लिखी होगी तो तभी आएगी ना। तो रोड क्रॉस करते वक्त आप दाएं और बाएं ऐसे क्यों देखते हैं भाई, वजह होनी चाहिए ना। बीइंग प्रैक्टिकल ये सवाल कर रहा हूं मैं। हालांकि कुछ लोग समझते हैं कि भाई जितना ज़्यादा दीन में प्रैक्टिकल हो जाओगे या जितना ज़्यादा आप लॉजिकल बातों पे बिलीव करने लग जाओगे तो आप उतने ही दीन से दूर चलते जाओगे, और ये बात तकरीबन ठीक भी है। लेकिन कुछ लॉजिकल बातें ऐसी हैं जिस सवाल का जवाब हमारे दीन इस्लाम में बाकायदा तौर से मौजूद है, बस हमें पता नहीं है। उसकी ये वजह है कि हमने कुरान को बामायनी नहीं पढ़ा, तर्जुमा करना हमें नहीं आता, और सिर्फ निकले हैं दूसरों के ऊपर उंगली उठाने के भाई तुमने ये बात सही नहीं कही। असल में हम ये नहीं सोचते कि भाई हमें समझ नहीं आई। समझने
اور دوسرے پہ تہمت لگانے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے یار، زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو اس سوال کا جواب سیکنڈلی اگر یہی بات میں تھوڑا اور بریف کروں آپ کے سامنے، تو جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی قسمت کی بات ہے، چلو ٹھیک ہے، پھر ماں باپ اپنے بچوں سے ضد کیوں کرتے ہیں ان کی زندگی کے فیصلوں کو لے کر کہ بھائی بیٹا آپ کو سمجھ نہیں ہے اور آپ کے فیصلے ہم خود کریں گے کیونکہ ہمیں زیادہ پتہ ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. چلو ٹھیک ہے، وہ بچے ماں باپ کی ڈیسیجنز مان لیتے ہیں، لیکن کئی بار ایسے ہو بھی جاتا ہے کہ ماں باپ کے ہی فیصلے بچوں پہ الٹے پڑ جاتے ہیں، بچوں کی لائف برباد ہو جاتی ہے. تو ایسے سچویشن میں ماں باپ پھر وہ سب کچھ بھلا لیتے ہیں جہاں پہ انہوں نے بچوں کو فورس کیا تھا کہ نہیں آپ فیصلہ نہیں لوگے، ہم ہیں آپ کی زندگی کا فیصلہ کرنے والے، ہم بڑے ہیں. وہی ماں باپ پھر بچوں کی خراب زندگی کو دیکھتے ہوئے سارا کا سارا تہمت قسمت پہ لاد دیتے ہیں کہ بھائی قسمت کی بات ہے، گزارا کرو بیٹا، ہم نے تو آپ کے لیے سوچا تھا، آپ کی اچھائی کے لیے سوچا تھا، لیکن قسمت کی بات ہے، کیا کر سکتے ہیں، قسمت میں کچھ اور لکھا ہوگا. ارے بھائی جب قسمت کی ہی بات ہے اور آپ بعد میں یہی کرنے والے ہو کہ سارا کچھ قسمت پہ لاد دیتے ہو کہ ہمارا تو کوئی کام نہیں اس میں، تو پھر بچوں پہ انفورسمنٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بچوں کو اتنا زیادہ فورس کیوں کیا کہ نہیں آپ کو صحیح نہیں پتا، ہمیں زیادہ پتا ہے؟ اس ٹائم بھی وہی بات دہرا دیتے نا آپ کہ بھائی قسمت کی بات ہے، آپ کی قسمت میں اگر اچھائی ہوگی تو آپ اچھی زندگی جی لو گے، اگر آپ کی قسمت خراب ہوگی تو آپ خراب زندگی جی لو گے. تھرڈ نمبر پہ یہ بات آتی ہے کہ جو 3 سے 4 سال کی بچی کا ریپ ہو جاتا ہے، اللہ معافی دے، 3 سے 4 سال کی بچی پہ تو خود اللہ کا بھی حق نہیں ہوتا، تو ایک مسلمان، ایک درندہ جو ریپ کر رہا ہوتا ہے وہ مسلمان ہی ہوتا ہے نا. پاکستان میں ہی ریپ ہو رہے بھائی. کبھی آپ نے یہاں پہ پاکستان میں کسی سے سنا کہ یار ایک ہندو بندے نے یا پھر کرسچن بندے نے پاکستانی بچی کا ریپ کیا اینڈ آل دیٹ؟ لیکن بات مسلمانیت کی نہیں چل رہی، بات یہاں پہ میرے سوال کی ہے کہ ایک بندہ آ کے چھوٹی سی بچی کا ریپ کر لیتا ہے، اس بچی کو پھر مار بھی دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے بچی کو، اور پھر وہ بوری میں ڈال کے وہ جو درندگی کرتا ہے، وہ کئی بار تو ایسے بھی ہو جاتا ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں بچی کے، یا جو بچہ ہے بوری میں باندھ کے لاش کو کہیں پھینک دیتے ہیں کسی کچرے کے اوپر. اب ایسے بچے کے بارے میں اگر میں سوال اٹھاؤں کہ کیا یہ بھی قسمت کی بات ہے؟ اگر یہ قسمت کی بات ہے، اس بچے کی قسمت میں یہی لکھا تھا، تو پھر اللہ تو پیس لونگ، سلامتی چاہنے والی ذات ہے نا. اللہ تو کبھی بھی نہیں چاہے گا کسی مسلمان کا برا، یا پھر اللہ کی اس والی بات میں مصلحت چھپی ہوگی کوئی بہت بڑی سی جو ہم عام مسلمانوں کے ذہن کے مطابق نہیں ہے. ہم اس بارے میں اتنا زیادہ نہیں سوچ سکتے، وہاں پہ ہمارا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے جہاں پہ اللہ تک بات پہنچ جاتی ہے، جہاں پہ نیکسٹ لیول بات ہوتی ہے جو صرف اللہ کی ذات کو ہی پتہ ہو سکتا ہے، واللہ علم، وہاں پہ ہم کہہ دیتے ہیں. تو اسی طرح یہ جو سوال میرے ذہن میں کئی سالوں سے گھوم رہا ہے اور اس کا جواب آج تک کوئی دے بھی نہیں پایا، تو میں نے خود کے اندر سے ہی اس کا جواب کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ کے نکال لیا. اور وہ بھی ایک فیس بک پہ میں نے ایک چھوٹی سی پوسٹ پڑھی تھی کسی کی، وہ بہت زبردست بات تھی اور میرے دل کو چھو گئی. جو قسمت کی بات ہے اور جو اللہ، مطلب کوئی کہتا ہے کہ یار سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تو بھائی جو برے کام ہو رہے ہیں وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہو رہے ہیں، تو پھر اللہ تو پیس لونگ ذات ہے نا، سلامتی چاہنے والی ذات ہے، تو اللہ برا کیوں چاہے گا کسی کا، یا برا کسی کا ہونے کیوں دے گا؟ تو اسی طرح سے میں نے ایک مولوی کا بیٹا شرابی اور شرابی کا بیٹا مولوی بھی دیکھا ہے، تو یہاں پہ انسانی دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. لیکن جو فیس بک والی پوسٹ کی میں بات کرنے لگا ہوں، اس میں ایک زبردست آنسر تھا ایک عالم دین سے یا پھر ایک بزرگ انسان سے. اس پوسٹ میں ایک نوجوان ایک بزرگ یا عالم دین سے پوچھتا ہے کہ اگر سب کچھ قسمت کی بات ہے، سارا کچھ قسمت پہ ڈیپینڈنٹ ہے، تو پھر دعائیں کیوں مانگتے ہیں لوگ؟ جیسے کہ ابھی اگر آپ کی قسمت میں امیر ہونا لکھا ہے، آپ خود بخود امیر ہو جاؤ گے کسی نہ کسی دن، تو اس کے لیے دعاؤں کی کیا ضرورت ہے کہ یا اللہ مجھے امیر بنا، یا اللہ مجھے امیر بنا، یا اللہ مجھے، اس کے لیے دعا کیوں ضروری ہے؟ تو بزرگ نے 2-3 سیکنڈز کے لیے سوچا اور پھر وہ آنسر دے دیا کہ بیٹا قسمت کی ہی بات ہے، لیکن کیا پتا ایک انسان امیری چاہ رہا ہے، جس چیز کی بھی خواہش کر رہا ہے، اس کی وہ خواہش پوری ہونے کے لیے اس کی قسمت میں یہی لکھا ہو کہ وہ دعا کرے گا اس چیز کے لیے، تو اس دعا کی قبولیت سے ہی اس کو وہ چیز آ کے مل جائے گی. دماغ کی گھنٹی بجی. اتنا زبردست آنسر ہے. اور میرے مطلب 12 سے 13 سال میں اس سوال کو لے کر پریشان تھا کہ اس کا جواب آخر کون دے گا.
تو آفٹر آل ایک فیس بک کی چھوٹی سی پوسٹ سے مجھے یہ جواب ملا. پھر سے دوہرا دیتا ہوں کہ اس بزرگ نے کہا کہ بیٹا ایسا بھی تو پاسبل ہے آپ کی قسمت میں ہی یہی لکھا ہو کہ آپ جس چیز کی خواہش کر رہے ہیں اس چیز کے لیے آپ دعا مانگو گے تو ہی آپ کی دعا کی قبولیت سے وہ چیز آپ کو ملے گی. تو اس لیے دعا کرنا لازمی ہے اور دعا کرنا ضروری ہے. مطلب قسمت کو پروف کرنا چاہ رہے تھے نا کہ کس طرح سے جو میرے جیسے جو بندے آ کے سوال کرتے ہیں کہ یار اگر سب کچھ قسمت کی بات ہے تو ہم جی کیوں رہے ہیں, سب کچھ آفٹر آل ختم ہی ہونا ہے, ہمیں ایک دن مر ہی جانا ہے, تو پھر جی کیوں رہے ہیں اور ہم خوش کیوں جیے. تو ایسے مائنڈز میں ایسے سوال آتے رہتے ہیں, لیکن ایسے لوگوں کو خدا را ڈسکریج نہ کرے. ایسے لوگ ایجوکیشن کو لے کر دین اسلام کے مطابق چلنا چاہتے ہیں. مطلب اکثر اوقات لوگ ویل کوالیفائڈ نہیں ہوتے اور وہ صرف دین کے لحاظ سے ہی دین کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کچھ لوگ, میں خود کی اگزامپل دے دوں گا, میں خود زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں لیکن تھوڑا سا پڑھا لکھا ہوں, لیکن اسی پڑھائی لکھائی کو میں دین میں سے ٹرانسفر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر میری پڑھائی لکھائی کا کوئی فائدہ ہو تو وہ بھی دین کی طرف سے مجھے ملے. تو ایسے لوگوں کو کائنڈلی آپ ڈسکریج نہ کریں, ایسے لوگوں کو غلط نہ سمجھیں یا پھر ان کو وہیں پہ رک جانے کا نہ کہیں. ایسے لوگوں کو سوال کرنے دیں, کیونکہ اسلام میں ہر انسان کا حق ہے سوال کرنا. ڈاکٹر ذاکر نائک سر نے فرمایا کہ جب میں 18 سال کا ہوا تو 18 سال کی عمر تک میں وہی دین فالو کرتا رہا. مطلب مسلمان ہی ہے وہ اور مسلمانیت کو ہی فالو کرتے رہے, لیکن وہ کہہ رہے کہ میں وہی دین فالو کرتا رہا جو میرے ماں باپ نے مجھے سکھایا تھا کہ بیٹا یہ مسلمانیت ہے, ہم مسلمان ہیں, یہ اللہ ہے, یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یہ فرشتے ہیں, یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہے, یہ ہمارا دین ہے. تو اسی لیے کیونکہ میرے ماں باپ مسلمان ہیں. لیکن 18 سال ہونے کے بعد جب میں میچور ہونے کی تیاری کرنے لگا کہ اب مجھے دنیا میں جس مقصد سے میں نے زندگی گزارنی ہے وہ مقصد مجھے جاننا ہے, تو اس کے لیے میں نے دنیا کے سارے مذاہب اسٹڈی کر لیے. دنیا کے ٹوٹل مذاہب تقریباً 4200 مذہب ہے اس دنیا میں, 4200 religions in the world. تو انہوں نے وہ سارے اسٹڈی کر لیے اور تب جا کے وہ کہہ رہے کہ میں آخر میں فائنلی میں اسی نتیجے پہ پہنچا کہ دین اسلام ہی ایک برحق دین ہے اس دنیا میں جینے کے لیے. اور یہ سائنٹیفکلی بھی, میڈیکلی بھی اور دین کے اعتبار سے بھی ہر طرح سے دنیا میں جتنے سارے پرابلمز ہیں جس چیز کو لے کر ہیں ان ساری چیزوں کے اعتبار سے ہمارا دین مکمل ہے. دین اسلام کو ہی فالو کرنا ایک صحیح راستہ ہے. جس طرح بھی یہ بات انہوں نے اسی لیے کہی کہ جس طرح ایک ہندو ماں باپ ہے تو ہندوؤں کے ہاں ایک بیٹا اگر پیدا ہو یا بیٹی پیدا ہو وہ تو نہ مسلمان ہوتا ہے, نہ کافر ہوتا ہے, نہ جو بھی اس کی کوئی ریلیجن نہیں ہوتی. اب ماں باپ کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کون سے مذہب سے ٹچ کر کے اس کی زندگی, اس کی پرورش کر رہے ہیں. تو obviously دو ہندوؤں کے ہاں ایک ہندو ہی بڑا ہوگا, ایک بچہ پیدا ہو گیا اس کو ٹوٹل ہندو بنا کے ہی بڑا کرے گی نا. لیکن جب وہ 18 سال کا ہو گیا, اگر کوئی کرسچن ہے تو وہ بھی 18 سال یا 20 سال یا مطلب جتنی جو میچورٹی انسان کے اندر آنے لگتی ہے تو تب تک وہ ماں باپ کے ریلیجن کو فالو کرتا ہے, کیونکہ اس کے سامنے سپیریئر اس کے ماں باپ ہی ہوتے ہیں, ان سے بڑا اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتا. اور یہ آبویس تھنگ بھی ہے کہ مطلب یہ نیچرل ہے, انسان سب سے زیادہ بھروسہ اپنے ماں باپ پہ کرتا ہے اس ایج کے آنے تک. تو انسان کے ذہن میں کسی اور مذہب, ابھی جیسے آپ مسلمان ہیں, میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں, میں مسلمان ہوں, آپ مسلمان ہیں, آپ مثال کے طور پہ بھی 18 17 18 ایج کے ہیں آپ, اور آپ اگر ایک بار سوچے بھی کہ میں مسلمان ہوں لیکن کیا میرے ماں باپ واقعی میں ہی برحق ہے, کیا مجھے مسلمانیت کو ہی لے کر آگے زندگی گزارنی چاہیے, تو آپ سوچ اور گمان میں بھی آپ کی بات یہ نہیں آئے گی, بلکہ آپ آنے ہی نہیں دیں گے کہ نہیں میرے ماں باپ بھی مسلمان ہیں, ہم تو پورا خاندان مسلمان ہے بھائی, تو ایسے کیسے. مطلب اگر میں یہ صرف مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر دین اسلام برحق نہیں ہوتا اور کوئی اور دین ہوتا تو آپ اس کو چھوڑتے ہی نہیں. یہ چھوڑنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ ایفرٹس لگانے پڑتے, بہت زیادہ سوچنا پڑتا. اور ٹھیک اسی طرح سے اگر کوئی دوسری ریلیجن کا بندہ ہے, اس کی پوری زندگی اس سے اٹیچڈ ہے اور ایک دم سے اس کو یہ صحیح لگنے لگے کہ دین اسلام ایک برحق دین ہے اور اب مجھے کنورٹ ہونا ہے اسلام میں, تو اس کے لیے بہت بڑا دل چاہیے ہوتا ہے. اس کے ماں باپ اسی دین سے ریلیٹڈ ہے, اس کی 20 سے 22 سال کی پرورش اسی دین کے ریلیٹڈ ہو چکی ہے, تو ایک دم سے وہ کیسے دوسرے دین میں شفٹ ہوگا. تو تب ایسے سوال ذہن میں آ جاتے ہیں, اور ایسے سوالوں کے دلیل دینا, ایسے سوالوں کے جوابات دینا ہی اسلام میں موجود ہے, کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے کہ دین اسلام کے اعتبار سے سیکھو, اور دین کو سیکھنے میں شرم قطعاً منع ہے. اگر آپ دین کو سیکھنے میں شرمائیں گے تو گویا آپ کفر کر لیں گے, آپ
کفر والے درجے تک پہنچ جائیں گے، کیونکہ دین اسلام آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاتا ہے، آپ کو کفر کرنے سے بچاتا ہے، آپ کو صحیح غلط کا تربیت دیتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تو اسی لیے دین کو ہر لحاظ سے، ابھی جو عام طور پہ سیکشل باتیں آتی ہیں، جو شادی شدہ زندگی کی باتیں آتی ہیں، ازدواجی 15 سے 16 سال کا بچہ یا بچی ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں بیٹا باہر جا کے کھیلو، اور وہی چیزیں اس کو انگریزی تعلیم کے اعتبار سے کتاب میں اس کی باقاعدہ فوٹوز بھی وہاں پہ چھپی ہوتی ہے، تو وہ انسان کے ہر اندام کو دکھا کر وہ اس کو انگریزی تعلیم والے جو آئیڈیاز ہوتے ہیں اس اعتبار سے ان کو سمجھا دیا جاتا ہے کہ اس چیز کو یہ نام دیا گیا ہے اور یہ آپ کی زندگی میں آگے کام آنے والی چیزیں ہیں۔ لیکن اگر اسلامک وائز اگر کوئی بات کرنے لگے تو ادھر سے ٹین ایجرز کو ہم باہر کر دیتے ہیں، بھائی روم سے باہر نکلو۔ ارے کیوں باہر نکلے بھائی؟ یہی تو اصل موقع ہے، اس کو دین سمجھاؤ۔ اگر بیٹا ہے تو باپ کو چاہیے کہ بیٹے کے پاس بیٹھے، ٹین ایجر بچہ ہے تو وہ گناہ میں پڑ سکتا ہے، کوئی بہت بڑی بیماری میں پڑ سکتا ہے، کوئی اس کے ہاتھ سے غلط کام ہو سکتے ہیں، تو اس کو روکو بھائی، اس کے پاس بیٹھو اور اس کو سیکشل ایجوکیشن دو کہ بیٹا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ لیکن ہمارے ہاں شرم ہی بہت زیادہ، شرم کو پریفر کرتے ہیں ہم، یار کیسے، مطلب کوئی باپ ہوں یار اس کا، کیسے ایسے اپنے بیٹے کے پاس، یہ کوئی کرنے والی بات ہے؟ تو یہ جاہلیت ہے بھائی اور بہنوں، یہ جاہلیت ہے۔ یہ جاہلیت نہیں کہ اگر آپ ایک ٹین ایجر بیٹے یا بیٹی کو، اگر بیٹی ہے تو ماں اس کو سمجھائے۔ نارملی تو ایسا ہوتا بھی ہے، ایک لڑکی اگر 12-13 سال کی ایج تک پہنچے تو پھر اس کو جو بلوغت والا ٹائم آتا ہے تو پھر اس کی ماں اس کو سپورٹ کرتی ہے ہر اعتبار سے، یہ تو عام سی بات ہے۔ لیکن بیٹوں کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا۔ مطلب میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی باپ کو اپنے 12 سے 13 سال کی، یعنی بچہ اگر بالغ ہونے والا ہے یا بالغ ہو چکا ہے، ایسے کسی باپ کو نہیں دیکھا کہ جو اپنے بیٹے کو الگ کمرے میں جا کے یا پھر ایسے کہیں پرائیویٹلی سمجھا دے زندگی جینے کے اصول، صحیح غلط اور گناہ اور ثواب کے کام سمجھا دے۔ تو یہ آج کل نہیں ہو رہا، اور اسی وجہ سے اگر مطلب میرے جیسا کوئی سوال بھی کرے تو اسی کو بندہ ٹھوک دیتے ہیں، یار تم غلط کر رہے ہو، ایسے یہ تو پاگل ہو بھائی، ایسا کوئی سوال کرتا ہے کیا؟ ارے جاؤ اپنا کام کرو یار، خام خواہ ہمارے دین کو بدنام کر رہے ہو اور چند ویوز اور چند سبسکرائبرز کے لیے یہ سب۔ ارے بھائی خدا کا واسطہ دین سیکھنے میں کوئی شرم نہیں ہے۔ تو یہ جو میں ایسے سرکل لگا کے آ گیا واپس اپنی ٹاپک سے زیادہ تھوڑا سا دور چلا گیا اور پھر واپس آ گیا، یہ ساری باتیں اس میرے ایک سوال سے ریلیٹڈ تھی اور اسی لیے مجھے لگا کہ یہ آج آپ کو بتانا ضروری ہے۔ تو دین کو سیکھنے میں شرم نہ کرے۔ میرے جیسے اگر میں سوال کرتا ہوں تو بھائی ہر انسان کو سوال کا حق ہے، اور یہ حق ہمیں خود اللہ نے دیا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے انسان، یہ کل کائنات میں نے تمہارے لیے بنائی ہے اور اس کو جا کے ایکسپلور کرو، دیکھو کہ میں نے کائنات کو کس طرح سے بنایا تمہارے لیے، کائنات میں کتنی زیادہ بڑی بڑی چیزیں ہیں، تاکہ یہ دیکھ کر تم خود اندازہ لگاؤ کہ تمہارا رب کتنا عظیم اور کتنا بڑا ہے، کہ وہ اس پوری دنیا کو، یہ دنیا تو اتنی سی ہے، کائنات اتنی سی، مطلب اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے، لیکن دنیا اس میں اتنی چھوٹی سی ہے، اور اس دنیا میں اتنے زیادہ بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو سوچو اس دنیا کے باہر جو کائنات ہے وہ سب اگر اللہ سنبھال رہا ہے تو اس بات سے آپ کو یقین آ جاتا ہے کہ، بلکہ اور یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ کوئی تو ہے ایسی ذات جو یہ سب کچھ سنبھال رہا ہے، دنیا کی نہیں، میں کل کائنات کی بات کر رہا ہوں۔ تو اگر اللہ خود اجازت دے دیتا ہے بھائی کہ آپ کے دین میں ایسا کوئی بھی سوال ہو، اس کا جواب اسی دنیا میں موجود ہے، اسی دین کے اندر موجود ہے، آپ جا کے اسٹڈی تو کرو بھائی۔ ہم قرآن بامعنی ریڈ کرتے ہی نہیں ہے، مسئلہ یہی ہمارا۔ سب سے پہلے تو میں یار، مجھے والدین نے کبھی قرآن بامعنی نہیں پڑھایا، صرف ناظرہ کروایا اور بس قرآن کو ایک ختم کی اور بس دیٹس اٹ۔ بھائی ہم نے قرآن اسٹڈی کر لیا، اسٹڈی اس کو اسٹڈی نہیں کہتے بھائی یار، اس کو صرف رٹا کہتے ہیں، جیسے کہ ہم کوئی کتاب کی کوئی پیج یاد کر لیں، کیوں؟ کیونکہ کل سر یا مس کے سامنے یہ سب بولنا ہے۔ اس چیز کا مطلب کیا ہے یہ ہمیں نہیں پتا۔ وہ 3 ایڈیٹس والا وہ جو ہوتا ہے نا، وہ جو رٹے لگاتا ہے، تو وہ والا انسان ہم بن جاتے ہیں۔ تو میں آج کل کے والدین سے، بلکہ آج کل کے نہیں، پاکستان کے ہر والدین سے یہ التجا کرتا ہوں، یہ درخواست ہے میری کہ بچوں کو دین کے معاملے، دین کے مسائل سکھانے میں قطعاً شرم نہ کریں۔ بس ان کی ایج دیکھیں، ہاں مطلب ابھی 10 سال ایج ہے، 11 ہے، چلو وہ ایج نہیں ہے دین کو یا دین کے اتنے گہرے مسائل کو جاننے کے لیے، لیکن جو ان کی ایج بڑھتی جائے اس لیول پہ ان کو وہ والے دین کے مسائل جاننے کا پورا حق حاصل ہے، اور یہ آپ ہی دیں گے۔ جو اسکول کے ٹیچرز ہیں، سب سے پہلے والدین کو چاہیے کہ وہ بچے کو کچھ ایسا سمجھائے کہ بعد میں اگر وہ اسکول بھی جائے اور ٹیچر اس کو کچھ سمجھانا چاہے تو وہ ایزیلی سمجھ جائے۔
ٹیچر کے سمجھانے میں اور والدین کے سمجھانے میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو میرے سوال کا جواب مل چکا ہوگا، اور اپنے ذہن سے یہ تہمت لگانے والی بات یہ آپ نے ڈیلیٹ کر دی ہوگی، اپنے ذہن سے یہ مجھے پاگل سمجھنے والی، یا پھر میرے جیسے کسی بھی انسان کو جو سوال کرتا ہے دین میں کہ یار مجھے اس بات کی سمجھ نہیں، اس بات کا جواب کیا ہونا چاہیے، تھوڑا وہ لاجیکلی دین کو اسٹڈی کرنا چاہ رہا ہے، تو اس کو بھائی غلط قرار دینے کی بجائے اس کی اصلاح کرو، اس کو سمجھاؤ کہ ہاں اس سوال کا جواب یہ ہے۔ لیکن اگر وہ جواب آپ کو نہیں پتا تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بھائی اس سوال کا جواب پوری دنیا اور کل کائنات میں نہیں ہے، وہ سوال کا جواب موجود ہے لیکن آپ کو نہیں پتا۔ تو اپنے کمزور علم کی وجہ سے دوسرے مسلمان کو کافر کہنا، اپنے کمزور علم کی وجہ سے دوسرے مسلمان کو پاگل کہنا، یا پھر یوٹیوب کے جو فیم کا بھوکا کہنا، یہ سب غلط ہے بھائی۔ آئی ہوپ دس ٹائم آئی گیٹ سم پازیٹیو کمنٹس۔ تھینک یو، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ Please subscribe my channel. Thank you.